बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। ईरान और अमेरिका की जंग जो है वो पीछे रह गई है और पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों की जो सियासी जंग है ये बहुत आगे निकल गई है। इसलिए अब हम ईरान अमेरिका की जंग पे गुफ्तगू कम कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर जो एक नई सियासी जंग शुरू हो गई है इस पे हम ज़्यादा गुफ्तगू कर रहे हैं। अब देखें, बिलावल साहब कह रहे हैं कि 27 जुलाई को तीरों की बारिश होगी और शेर का शिकार हो जाएगा। ज़ाहिरी बात है, शेर के शिकार का मतलब है मुस्लिम लीग नून का शिकार होगा। और ये कहाँ पे होगा? आज़ाद कश्मीर में, जहाँ पे कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों एक ही हुकूमत में बैठे हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी गवर्नर जो है वो मुस्लिम लीग नून का है और चीफ मिनिस्टर जो है वो पीपल्स पार्टी का है। बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून दोनों एक दूसरे के पार्टनर हैं, लेकिन सियासी बयानियाँ ये है कि हम एक दूसरे का शिकार करेंगे। और साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून एक तरफ पीपल्स पार्टी से नबर्द आजमाए, दूसरी तरफ उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को कहा है कि आप माफ़ी मांगें। आपने पिछले दिनों एक बयान दिया था, आप उसकी माफ़ी मांगें। मौलाना साहब माफ़ी मांगने की बजाय मज़ीद ऐसे बयानात दे रहे हैं कि जिसके बाद माफ़ी मांगने का हमें लग रहा है कि कोई चांस नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी कह रही है जी कि हम खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर देंगे और 5 अगस्त को एक बहुत बड़ा जलसा करेंगे। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जंग शिद्दत पकड़ रही है, इसका अंजाम क्या होगा? इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, जिनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, शाहिद खटक साहब जो कि पार्लिमानी लीडर हैं तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में, और जनाब राशिद सोमरो साहब सेक्रेटरी जनरल जमीयत उलमा इस्लाम सिंध। तो सबसे पहले ज़रा सुनते हैं जी कि इस वक्त जो बिलावल साहब आजकल कह रहे हैं कि हम शेरों का शिकार करेंगे, तो शिकार के साथ साथ वो एक जो वफाकी वज़ीर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनको कैबिनेट से निकालने का मुतालबा भी कर रहे हैं। तो रीज़न आपको पता है। तो अफनानुल्लाह साहब, ये जो लड़ाई है मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की, ये सही जेन्युइन सियासी लड़ाई है या ड्रामाबाजी है? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, इलेक्शन का जो है वो सीज़न है और पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है अपनी आइडियोलॉजी और अपनी जो भी मामलात हैं उनको लेके चल रही है। और इलेक्शन के टाइम पे ज़ाहिर है आपको आवाम को मोटिवेट करना पड़ता है कि वो बाहर निकले, वोट डालें। तो ये एक उन्होंने बात जो है ख्वाजा साहब की आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा के उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल स्लोगनेरिंग। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ये, मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम उन्होंने, देखे उन्होंने जो बात की थी वो बात अगर फैक्चुअली देखा जाए तो वो ज़बान तो फ़र्क है उसमें कोई, लेकिन उसमें कोई बुराई नहीं है। पंजाब में पता नहीं कितनी ज़बानें हैं, खैर पख्तूनख्वा में कितनी आपको पता है ज़बानें हैं, तो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यानी कि पाकिस्तान जो है उसमें बहुत से लोग बहुत सी जुबानें बोलते हैं, लेकिन हम सबको पाकिस्तानी कहते हैं, सब पाकिस्तानी। तो इस तरह रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर में अगर मुख्तलिफ जुबानें बोली जाती हैं तो सारे कश्मीरी तो हुए ना? कश्मीरी भी है और पाकिस्तानी भी है। देखिए, ख्वाजा साहब ने कहा मैं इनको कश्मीरी नहीं मानता। देखें, वो ख्वाजा साहब उस लैंग्वेज के उसमें जो बोलने वाले उसमें उन्होंने बात की थी, वो इस तरह नहीं। जरा कॉन्टेक्स्ट समझ लें उनका, जरा ख्वाजा साहब का क्लिप जरा चला दें दोबारा। मुझे बताएं कि रावला कोट और साथ या एक दो इस किस्म की जगह से कहाँ को आज़ाद कश्मीर रावला कोट तो नहीं है। मैं तो वैसे भी सॉरी फॉर सेइंग, मैं रावला कोट वालों को एडा लम्बा चौड़ा कश्मीरी मानता भी नहीं है। ठीक है, मैं शायद आपसे मुत्तफिक हूँ, मुझे बहुत तनकीद करते हैं इस बात पे, लेकिन बात ठीक है आपकी। वो तो यहाँ से आप पर पठवार के वही सेम ज़बान भी वही बोलते हैं, ज़बान भी वही बोलते हैं, यही मीरपुरियों का हाल है। ये तो बात दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, वो कहते हैं मैं इनको मानता ही नहीं कश्मीरी। नहीं, वो बेसिकली उस कॉन्टेक्स्ट से यही कह रहे हैं ना कि जी ये क्योंकि इनकी ज़बान थोड़ी फ़र्क है तो इसलिए कहते हैं ये वाली कश्मीरी वाली बात वो कर रहे हैं। लेकिन इससे क्या, देखें पोटोहारी भी हमारी ज़बान है, पोटोहारी के अंदर भी बहुत सारे डायलेक्ट हैं, पहाड़ी अलग है, जो सिंधी बोलता है वो भी पाकिस्तानी है, जो पश्तो बोलता है वो भी पाकिस्तानी है, लेकिन जो पोटोहारी बोलता है, गोजरी बोलता है, तो वो कश्मीरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल है कश्मीरी, बिल्कुल है कश्मीरी। ये आप ज़ाहिर है किसी से नहीं है। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ख्वाजा आसिफ साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है, क्योंकि उन्होंने अभी तक तरदीद नहीं की। मैं इस तरह आप जरूर कह सकते हैं कि इतना जरूर फर्क है, लेकिन वैसे इस चीज़ को इतना हाईलाइट कर दिया। देखिए, बात ये है, बुनियादी बात क्या है, बात ये है कि क्या पीपल्स पार्टी ने अभी वज़ीर आज़म उनका था राठौर साहब, क्या डिलीवर करके दिया? क्या इनके वज़ीर आज़म के होते हुए कश्मीर के हालात ख़राब नहीं हुए? क्या इन्होंने ये जो सारी की सारी शिकायत कर रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब,
یہ تو ان کو راٹھور صاحب سے کرنی چاہیے, ہم سے کیا کر رہے ہیں؟ اور خود اتنی دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے کشمیر میں, آپ کو پتہ ہے اس بات کا. کل ہی جلسہ کر رہے تھے بلاول صاحب, کل ہی وہ کہہ رہے تھے جناب کہ میرے امیدوار پہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے. ذرا سنائیں جی, ایف آئی آر والی کہانی بھی سنا دیں. معلوم ہے کہ بدوانی صاحب جیت رہا ہے تو کرتے کیا ہے, قتل کا ایف آئی آر کاٹتے ہیں. یہاں آپ ہر کسی کو قاتل, ہر کسی کو دہشت گرد قرار دینا چاہتے ہو. کیا جاوید بدانوی صاحب قاتل لگتا ہے آپ کو؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک دو ایف آئی آر کاٹ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو ڈرا سکتے ہیں, اور جو یہ ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں, آپ یہ مت سمجھے کہ ہم آپ کو بھولیں گے. ہم آپ کو نہیں بھولیں گے. اس کا مطلب ہے ایف آئی آر آپ درج کروا رہے ہیں, وزیر اعظم ان کا ہے, ایف آئی آر آپ درج کرواتے ہیں. یہی میں آپ سے کہنے لگا تھا کہ وزیر اعظم ان کا ہے, جو ہے اس سے شکایت بنتی ہے, ہمارے سے کیا شکایت بنتی ہے؟ آج بلاول بھٹو صاحب بول دیں اپنے وزیر اعظم کو, کیسے وہ ایک ہو سکتا ہے چیز ادھر سے ادھر ہو جائے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ ہم پہ یہ اس وقت پولیٹیکل سلوک ایکشن کمیٹی پر پابندی بھی انہوں نے لگائی ہے, اور ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات صحیح نہیں کیے. اس چیز کو دیکھیں, یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی والا مسئلہ 2022 سے چل رہا ہے, آپ کو معلوم ہے اس بات کا. ہم نے جب بھی اس کو مینیج کیا, ہم نے معاملے کو ٹھنڈا کیا. ان کا پرائم منسٹر تھا اور حالات آپ کے سامنے ہیں. اچھا جی, شاہد خٹک صاحب, بات تو اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لڑائی کی ہو رہی ہے. لڑائی نہیں ہے, لڑائی نہیں ہے, نورا کشتی ہے. نورا کشتی ہے. اچھا, تو آپ نے تو بات ہی ختم کر دی. وہ تو آپ نے گلگت میں بھی دیکھا نورا کشتی. اور یہ جب الیکشن, جو فراڈ الیکشن جس کا ہم نے بائیکاٹ کیا ہے, جو کشمیری عوام کے ان امنگوں کے مطابق, جب یہ ختم ہوگا, جب یہ ڈالے جائیں گی, بلاول بھٹو ناراض ہو جائیں گے, پھر ان کو بلایا جائے گا, جی راضی ہو گئے, کیوں راضی ہو گئے؟ نہیں, ابھی تو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں وزیر دفاع کو کیبنٹ سے نکالو. دیکھیں ابھی بلاول کو پتہ نہیں ہے کتنا سیریس لیتے ہیں نہیں لیتے, اس پہ میں کیا کمنٹ کروں. لیکن یہ نورا کشتی ہے, ابھی میں اس کے اوپر اس سے مزید میں بات نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ گلگت میں کیا ہوا, تقریریں کی, پھر بلاول ناراض ہو گئے, بجٹ میں ووٹ نہیں دیں گے, پھر محسن نقوی آیا, ہاتھ سے پکڑا, بٹھایا, راضی ہو گیا, چیف منسٹر بنایا, اس کے بعد کوئی گلہ نہیں ہے, کوئی تقریر نہیں ہے. گلگت ابھی کشمیر میں الیکشن جو ہے, جو فراڈ الیکشن اس وقت چل رہا ہے, اس کو میں فراڈ ہی کہوں گا. ہم نے تو بائیکاٹ کر دیا تھا. جس الیکشن سے کشمیری پیچھے ہٹ گئے, تو اس الیکشن کا ہمیں, تو یہ جو مسلم لیگ نون کے وزراء اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان جو لڑائی ہو رہی ہے, یہ بھی نورا کشتی ہے یا صحیح ہے یہ لڑائی؟ آگے پتہ چلے گا. اچھا, اس پہ ابھی آپ کا کوئی کمنٹ نہیں؟ اس میں ابھی فی الحال ہم امپائر بنے ہوئے, ہم نے نظر رکھی. اچھا, آپ امپائر بنے ہوئے ہیں, فی الحال ہم امپائر کا کردار لے لیا. اس وقت ہم لڑائی کے ساتھ ہیں. آپ لڑائی کے ساتھ, اگر آپ مجھ سے سوال پوچھیں کہ آپ کس کی طرف ہیں, تو میرا جواب ہے کہ ہم لڑائی کے ساتھ ہیں. اور رہی بات مولانا فضل الرحمان کی, دیکھیں مولانا فضل الرحمان اس وقت اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, اپوزیشن کی ایک بہت بڑی جماعت کے وہ سربراہ ہیں. ہمارا ماضی میں ان کے ساتھ بڑا اختلاف بھی رہا ہے, بہت سخت ترین اختلاف رہا ہے, لیکن بہت سے ایسے پوائنٹس ہیں جن پوائنٹس کے اوپر ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہماری جماعت بیٹھ بھی سکتی ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ چل بھی سکتے ہیں. اچھا جی, راشد محمود سومرو صاحب, یہ بتائیں کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب آپ معافی مانگیں, تو انہوں نے تو اب ایک اور سٹیٹمنٹ دے دیا ہے, اور وہ بھی سٹیٹمنٹ ایسی ہے کہ جو ہم نہیں چلا سکتے. ٹھیک ہے جی, تو یہ لڑائی کدھر جائے گی؟ الٹیمیٹلی یہ تو نہیں ہوگا کہ محسن نقوی صاحب کی ان سے ملاقات ہوگی اور معاملہ ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ جو معافی کا مطالبہ ہو رہا ہے, اس پہ مجھے ایک شعر یاد آیا کہ تمہاری سوچ کے سانچے میں ڈھل نہیں سکتا, زباں کاٹ لو مگر لہجہ بدل نہیں سکتا, مجھے بھی موم کا پتلا سمجھ رہے ہو کیا, تمہاری لو سے یہ لوہا پگھل نہیں سکتا. تو لو تو شمع کی ہوتی ہے, یہ کچھ اور لو جلائے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اس لو سے مولانا صاحب پگھل جائیں گے اور معافی مانگ لیں گے. بات یہ ہے کہ ابھی میرے بھائی افنان نے کہا کہ خواجہ آصف صاحب نے جو کشمیریوں کے حوالے سے بیان دیا, اس کا یہ مطلب نہیں تھا, یہ مطلب تھا. خواجہ آصف صاحب کوئی بات کر لیں تو اس کا مطلب بھی یہ خود نکالیں گے, مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی بات کر لیں تو اس کا مطلب پھر مولانا صاحب نہیں نکالیں گے, یہ نکالیں گے. یہ دوہرا معیار ختم ہونا چاہیے. وہ مولانا فضل الرحمان جس نے 70 سال جمہوریت اور آئین اور ملک کے لیے دیے, وہ مولانا فضل الرحمان جس نے ڈاکٹر خالد محمود سمرو شہید کا بیٹا, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, سے لے کر
200 سے زائد اپنے کارکنوں اور لیڈران کے جنازے صرف اس پاداش میں اٹھائے کہ اس نے پاکستان کی بات کی اور آئین اور جمہوریت کی بات کی، اور اس پاداش میں اس کے ساتھیوں کے خود 3 خودکش دھماکے برداشت کیے. حیدری صاحب پر خودکش دھماکہ، حافظ حمداللہ پہ خودکش دھماکہ، اکرم خان دورانی پہ خودکش دھماکہ، مولانا صاحب کے اپنے بیٹے اسد محمود صاحب، اسجد محمود صاحب دہشت گردوں کے نشانے پر. اور اس کے بعد بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب غدار وطن ہے. او بھائی، مولانا صاحب کو سزا اسی ملک کے ساتھ کھڑے ہونے کی مل رہی ہے، لیکن شہداء، شہید جو ہے یہ اسلام کی طرف سے ملنے والا ایک اعزاز ہے. مولانا فضل الرحمان خود عالم نہیں ہے، لاکھوں علماء کا قائد ہے اور لیڈر ہے. آپ اس کو شہادت کا فلسفہ سمجھاتے ہیں کہ جی شہید کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، شہید کس کو کہتے ہیں؟ شہید ہمارے سر کا تاج ہے، شہید ہمارے آنکھوں کا نور ہے، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. وہ سویلین شہید ہو، وہ آپ کی برادری صحافی برادری سے شہید ہو، وہ وکلا سے، سویلین سے، سیاسی جماعتوں سے ہو یا آرمی سے شہید ہو، وہ شہید اس ملک کا، ہماری جماعت کے ایک ایک کارکن کا ماتھے کا جھومر ہے. بات شہادت کی یا شہید کی نہیں ہے، اس کے پیچھے کے فلسفے کی ہے کہ بھائی یہ جو پالیسیاں بنا رہے ہیں ایک شہید کے پیچھے، اس میں مت چھپیں. آپ جو ملک کے ساتھ 78 سال میں ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ان ذمہ داروں کو اب سامنے آ جانا چاہیے. ان حالات میں جب بلوچستان آپ کے پاؤں سے نکل رہا ہے، ان حالات میں جب خیبر پختونخوا میں آپ کی ریٹ نہیں ہے، تو پھر یہ ڈیبیٹ تو ہونی چاہیے کہ کل ہم بیٹھ کے روتے رہیں کہ کیا ہوا، کیوں ہوا. اس سے اچھا نہیں ہے کہ آج اگر کسی اچھا یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ شہید خواہ سیولین ہو یا آرمی کا ہو وہ ہمارے ساتھ تاج ہے، بالکل، تو اس پر تو بات ختم نہیں ہو جانی چاہیے. نہیں بالکل، یہ جو ہے بڑی اچھی انہوں نے بات کی ہے. اور دیکھیں جو ایشو کھڑا بھی ہوا تھا وہ اسی وجہ سے، ایک تو انٹرپریٹیشن یہ جو بھی کرتے ہیں سر آنکھوں پہ، ہم بھی اپنی کر سکتے ہیں، کوئی بھی کسی کی انٹرپریٹیشن کر سکتا ہے، لیکن جو ایشو شروع ہوا تھا وہ شروع اس بات سے ہوا تھا کہ شہداء، آپ کے شہداء، اور پھر جو اسے پیسوں سے لنک کیا گیا، یہ والی بات تھی، اور تنخواہ پہ اس سے لنک کیا گیا تھا، تو اس کے اوپر ہی ایشو کھڑا ہوا تھا. لیکن دیکھیں میں یہ والی بات پہلے بھی کر چکا ہوں، دوبارہ بھی کرتا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی بڑی قربانیاں اس ملک کے لیے. اور آپ نے کبھی بھی کسی کو جج کرنا ہو تو آپ اس کو کسی ایک ایونٹ پہ یا ایک انسیڈنٹ پہ نہیں کر سکتے، آپ کو اوور آل دیکھنا چاہیے. یہ بات خواجہ آصف سب کو بھی سمجھائیں، ذرا ان کو بات کر لینے میں اسی دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور وہ پی ڈی ایم میں ہمارے لیڈر تھے، اور ان کی بڑی قربانی ہے. اور انشاءاللہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کو منا لیں گے اور معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، منا لیں گے اور حالات معافی کے بغیر ہی منا لیں گے. نہیں، ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کو منا لیں گے، اس کے اوپر اب کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. آپ سنیں، کام کر رہے ہیں، کوشش ہماری جاری ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مولانا کے جو بھی تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے گا. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. نہیں، ہماری پوری کوشش ہے اور یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی اچھی بات ہے کہ وہ ایک بڑے تجربہ کار اور ایک بڑے پریکٹیکل سیاستدان ہیں، تو وہ انشاءاللہ ان سے ہم بات چیت کریں. پھر شاید کھٹک صاحب کی تو خواہش پوری نہیں ہوگی. دیکھیں ہاں، میں اس کے اوپر آنا چاہ رہا تھا. دیکھیں شاہد خٹک صاحب نے فرمایا، بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ سچ بول دیا اور آپ نے اس کو پکڑا نہیں. میں حیران ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم لڑائی کے ساتھ ہیں، لڑائی کے ساتھ ہیں. پی ٹی آئی کی پالیسی انہوں نے بتا دی ہے آج. تو جب آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ انتشار پھیلانے جو ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. آپ کو جمہوریت کے سائیڈ پہ ہونا چاہیے، آپ کو آئین کے سائیڈ پہ ہونا چاہیے. اور آپ جس الیکشن کو آپ فراڈ کہہ رہے ہیں نا، آپ 2018 کا الیکشن جا کے دیکھیں میرے بھائی. ہے میری گزارش سن لیں، میری کھولا تھا نا جب 4 سیٹیں کھولی وہ بھی جیت گئے. 35 سیٹیں میری گزارش سن لینا، میری گزارش سن لینا، فیکٹ اینڈ فائنڈنگ کمیٹی بنائیں اور میرے بھائی میری گزارش سن لینا، میری گزارش آپ سن لیں. میں آپ کو بتانے لگا ہوں جب کھولا تو کیا ہوا ہے. جب کھولا تو 35 سیٹیں آپ کے لیڈر نے بولا میں نے سیاسی بات کی تھی، آپ نے 4 سیٹیں کھلوائی، ہم چاروں آپ کو ہرایا اس کے اندر. یہ آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے، کھول دیں. بات یہ ہے کہ بیانیے کی دنیا سے باہر آ جائیں. آپ عوام کو جھوٹ نہ بولیں. آپ کوئی آسمان سے نہیں اترے، آپ کے سروں پہ سنگ نہیں لگے ہوئے. جتنی آپ کے اندر جمہوریت ہے ہمیں معلوم ہے، اور جتنے آپ کے لیڈر کے اندر جمہوریت ہے ہمیں معلوم ہے. جب آپ آر ٹی ایس بٹھانے پر انٹرنیشنل میڈیا نے جو کچھ باتیں کی ہیں وہ جا کے آپ 2018 25 جولائی 2018 کا جا کے اٹھا کے آپ میں آفر دیتا ہوں اور آپ کو پتا چلے. آفر رہنے دیں، میری گزارش سن لیں. دیکھیں میری گزارش سن لیں، اس کو سزا دے دیں اگر اس نے غلط کیا. کو بلانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو پروف کر دیتا ہوں نا. تو آپ لوگوں نے یہ کہا، غلط کام کیا ہے، سنیں میری بات. آپ کے لیڈر نے یہ کہا کہ جی 2013 کا الیکشن فراڈ ہوا ہے. سپریم کورٹ نے انویسٹیگیشن کی، سپریم کورٹ نے یہ بات کہی کہ کوئی سسٹمیٹک ریگنگ نہیں ہوئی.
کیا آپ کے لیڈر نے آج تک اس کے اوپر معافی مانگی؟ کتنا اس ملک کے اندر 4 حلقوں کا انتشار پھیلایا، 4 حلقے کھولے وہ بھی ہم جیتے. وہ 2013 کا الیکشن، وہ 13 کی بات کر رہا ہوں، میں بھی 13 کی بات کر رہا ہوں، میں 18 کی نہیں کر رہا. بات یہ ہے کہ آپ لوگ، آپ کا لیڈر ہائیبریڈ کا نظام لے کے آئے اور کھڑے ہو کے بطور وزیر اعظم اعلان کرے کہ میں ہائیبریڈ نظام لے کے آیا ہوں. اس کے بعد آپ ہمیں کہتے ہیں جمہوریت کی بات. آپ کا لیڈر نے یہ کہا کہ میں ووٹ پورے کرنے کے لیے ایجنسیوں کو کہتا تھا کہ وہ بندے پورے کریں. یہ میں نے نہیں کہا یہ والی بات. یہ پوڈ کاسٹ میں عمران خان صاحب آپ نکال لیں، ابھی آ جائے گا آپ کے پاس. تو جب آپ یہ بات نکال تو لوں گا، چلا نہیں نہ سکتا. چلا نہیں سکتے، علیحدہ بات ہے، کچھ کر جو بھی ہے میں نے بتا دیا آپ کو. میں نے آپ کو بتا دیا. دیکھیں میری بات، جمہوریت میں جو اکائی ہوتی ہے، جمہوریت کی جو بنیاد ہے وہ عوام ہوتی ہے. 5 سال بعد ایک موقع آتا ہے عوام کے پاس کہ وہ اپنے ووٹ کا رائٹ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. دیکھیں RTS بٹھانا چیف الیکشن کمشنر ہم نے نہیں لگایا تھا. اس وقت کی اپوزیشن جو لیڈر تھے وہ اور ان کی حکومت تھی، انہوں نے مل کے چیف الیکشن کمشنر 2018 میں لگایا. ہمارا اس سے لینا ہی دینا نہیں تھا کیونکہ ہم تو نہ پوزیشن میں تھے نہ حکومت میں تھے، تو ہمیں کیا وہ سسٹم میں فائدہ دیتا. نمبر 1. نمبر 2، عمران خان صاحب نے اسمبلی کے فلور کے اوپر ان کو آفر کی کہ آئیں میں آپ کے لیے، آپ مجھے بتائیں حلقے میں انویسٹیگیٹ کرتا ہوں حلقوں کا. بھاگ گئے. نہیں آپ نے میٹنگ ہی نہیں کی اس کی کال. میں اس میٹنگ میں تھا. ابھی مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. آپ لوگوں نے میٹنگ اچھا وہ نمبر 3، جمہوریت میں ایک پولیٹیکل کیریئر ہوتا ہے ہر ایک پولیٹیکل لیڈر کا. جو جنرل جیلانی سے یہ ضیاء الحق کی گود میں پل کے اس کا کبھی فائنانس منسٹر، کبھی اس کا چیف منسٹر، جنرل باجوہ کی پیداوار ہمیں بتا رہی ہے. جنرل باجوہ کو تو آپ لوگوں نے لگایا. پیداوار ہمیں بتا رہی ہے. جنرل مشرف کی پیداوار ہمیں بتا رہی ہے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے. جنرل مشرف کے ٹھپے لگانے والے ہمیں بول رہے ہیں کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے. جنہوں نے حمید گل کو استعمال کیا، جنرل مشرف کو کیا، جنرل ضیاء الاسلام کو استعمال کیا. کون سا جنرل ہے جس کو آپ نے نہیں کیا؟ باری باری بات کر لیں. جنرل مشرف کو جنرل کس نے لگایا؟ کس نے لگایا؟ نواز شریف نے لگایا. جنرل باجوہ کو آرمی نہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل مشرف کا جو ریفرینڈم تھا اس کی حمایت عمران خان نے کی تھی. عمران خان صاحب نے حمایت کی، مارشل لاء کی حمایت کی. مارشل لاء کی کون سے معافی مانگی؟ دیکھیں جب آپ معافی مانگی، یہ بھی بات کی آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے انہوں نے یہ کہا. اچھا جنرل باجوہ کو کون لے کے آیا؟ نواز شریف. ایکسٹینشن میں پھر ووٹ کس نے دیا؟ وہ تو آپ نے بھی دی نا. ہم نے دیا نا. ایکسٹینشن آپ نے بھی دی نا، انہوں نے بھی دیا. ٹھیک ہے، ہم نہ بھی دیتے تب بھی لگ جاتے، ہماری اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے دینا تھا، آپ لوگ کی مجبوری تھی. ابھی میر صاحب جو امریت کے گود میں بن کے لیڈر بنتے ہیں یا ان کو لیڈر بنایا جاتا ہے، وہ آ کے آپ کو ہمیں ادھر جمہوریت کے اوپر بھاشن دیتے ہیں. رہی بات عمران خان کی، عمران خان صاحب کو اس وقت خوف کا یہ عالم ہے، آئسولیشن میں بند کیا ہے، ملاقاتیں بند ہیں، بیماری کی حالت میں ہیں، کسی کی ملاقات نہیں ہے. جیل کے اندر سے ہمیں کوئی خبر نہیں کہ عمران خان صاحب. لیکن میرے پاس ایک خبر ہے. کیا؟ انہوں نے اتنی ٹریڈ مل چلائی ہے، اتنی ٹریڈ مل چلائی ہے، پہلے ایک ٹوٹی اب دوسری بھی ٹوٹ گئی ہے. میں اس پہ یہ خبر دیکھیں آپ کو میر صاحب یہ میری خبر ہے نہیں، یہ خبریں جعلی بھی چلاتے ہیں. اچھا، یہ جعلی بھی نہیں، انہوں نے نہیں دی. انہوں نے نہیں دی، جنہوں نے دی وہ بھی جعلی چلاتے ہیں. جب تک ہاسپٹل وہ شفٹ نہیں ہوتے فیملی کی موجودگی میں، ڈاکٹر ان کی انویسٹیگیشن نہیں کرتے. دیکھیں کلاٹ بنا ہے میر صاحب، کلاٹ ہارٹ میں بھی اللہ نہ کرے بن سکتا ہے، جسم کی کسی دوسرے ایسے میں بھی بن سکتا ہے. جب تک آپ نے انویسٹیگیٹ ہی نہ کیا ہو کیسے پتہ چلے کہ عمران خان صاحب ٹھیک ہے، بیمار ہے؟ یہ بات درست ہے. تو دیکھیں نواز شریف، کوئی جا کے دیکھے تو صحیح وہ ٹریڈ مل واقعی چلا بھی رہا ہے کہ نہیں چلا رہا. نواز شریف جب بیمار ہوا کیا لندن جانے نہیں دیا ہماری حکومت نے؟ پہلے آپ نے پلیٹلیٹ زیرو کروا کے پھر بھیجا. دیکھیں ابھی عمران خان صاحب کی بھی تو 80% آنک ضائع ہے، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس کی آنک جو 100% ضائع ہو جائے؟ لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان لندن چلا جائے. نہیں جی، عمران خان صاحب کو ہم چاہ رہے ہیں کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اڈیالہ جیل سے یا 10 کلومیٹر، شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل آنکھوں والا، آئی والا جو ادھر اسلام آباد کے قریب ہے. ایک شفا انٹرنیشنل ہے، ایک میں شفا کی بات کر رہا ہوں. وہ ان کی فیملی ہو، عمران خان صاحب ہو، ان کے جو ذاتی ڈاکٹرز ہیں وہ چیک اپ کریں. ان کا اگر ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے ٹریٹمنٹ دیں، ان کو ایڈمٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کو ایڈمٹ کریں. اگر اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کی آنکھ ٹھیک ہے، ان کو جیل لے جائیں. ہم جانے، ہماری موومنٹ جانے، عدلیہ جانے، احتجاج جانے، جس طریقے سے ہم تو. اچھا اب ذرا میں تھوڑا آگے ڈاکٹر خالد اپنا راشد سومرو صاحب کے پاس جاؤں. راشد صاحب، اب عفنان اللہ صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی. پہلے آپ نے ایک اچھی بات کی کہ شہداء جو ہیں خواہ وہ سیولین ہوں یا
آرمی کے ہوں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں. تو اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات طے ہو جائیں, اور انہوں نے معافی موفی کا ذکر نہیں کیا. تو یہ اچھی بات نہیں ہے؟ میں حامد صاحب دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلے اس بات پہ کہ آپ ضرور کوشش کریں مولانا صاحب کو منانے کی, لیکن اس سے پہلے آپ معافی مانگیں. جو آپ نے مولانا صاحب کی ان پچھلے 8 دنوں میں کردار کشی کی ہے, جس طرح کے الزامات مولانا صاحب پر بھونڈے قسم کے لگائے گئے ہیں, جس طرح مولانا صاحب کے لاکھوں کارکنوں کی دل آزاری کی گئی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب سے معافی مانگیں, اس کے بعد آئیں. سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے. لیکن جہاں تک ان دونوں کی ابھی گفتگو ہو رہی تھی اور 2018 کے الیکشن اور 2024 کے الیکشن زیر بحث آ رہے تھے, میں ان دونوں کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ 2018 میں مولانا فضل الرحمان صاحب جہاں کھڑے تھے, 2024 سے مولانا صاحب وہیں کھڑے ہیں. پی ایم ایل این 2018 سے 2024 تک مولانا صاحب کے ساتھ کھڑی تھی. 2024 کے بعد پی ٹی آئی پر ہم نوا ہوئی ہے, پی ایم ایل این والوں نے راستہ تبدیل کیا ہے. آپ دونوں کو پتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. یہ جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں یہ مسئلہ ہے نہیں. تو دونوں آئیں, مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں, تاکہ آئین اور جمہوریت کی پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے, صاف اور شفاف الیکشن کے لیے, جو نواز شریف صاحب کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو, جو اب ان کا نعرہ ہے کہ جی حلقے کھولیں اور صاف شفاف انتخابات کرائیں, اس کے لیے سیاسی جماعتیں بیٹھ کر مصلحتوں سے بالا تر ہو کر, پھر جب اقتدار کی زینہ دکھائی دیتا ہے تو پھر ہم رخ موڑ لیتے ہیں, ان چیزوں سے بالا تر ہو کر آئیں, بیٹھیں مولانا صاحب کے ساتھ, اور ملک کے اندر صاف شفاف انتخابات کے لیے سیاسی جماعتیں کردار ادا کریں. یہ اس طرح کے موضوعات, اس طرح کی باتیں بہت ہو گئی ہیں. اب عملی طور پر گراؤنڈ پہ بیٹھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت اس موقع پہ کوئی سیاسی جماعت کا لیڈر کھڑا ہے اور پیچھے نہیں ہٹا ہے تو وہ اکیلا مولانا فضل الرحمان ہے. اکیلا؟ جی اکیلا. 2018 سے اب 2026 تک مولانا صاحب کے موقف میں لچک نہیں آئی ہے. ٹرین اسلام آباد سے چلی تھی, اس میں بلاول صاحب بھی ہمارے ہم سفر تھے, مسلم لیگ نون بھی ہم سفر تھی, کیونکہ عمران خان صاحب اقتدار پہ بیٹھ گئے تھے. خان صاحب نے کہا کہ بالکل ٹھیک الیکشن ہوئے. لیکن 26ویں اور 27ویں ترمیم میں بھی تو آپ کے کئی ہم سفر تھے. پی ٹی آئی والے بھی تو جاتے تھے نا مولانا صاحب کے پاس, اور پی ٹی آئی والوں نے مولانا صاحب ہی کے ذریعے وہ ترمیم کروائی تھی. بالکل. تو پی ٹی آئی والوں نے اگر اس کو مناسب سمجھا تھا تبھی تو مولانا صاحب کو مینڈیٹ دیا تھا, تبھی تو مولانا صاحب نے ان کو اعتماد میں لیا. مولانا صاحب کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے کہ مولانا صاحب نے ان کو خود منع کیا کہ آپ اس پہ ووٹ نہ دیں. یہ بات تو اب ریکارڈ پر موجود ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آئین اور جمہوریت کی بالادستی کی جو جنگ اس وقت مولانا صاحب لڑ رہے ہیں, اس وقت اس طرح کوئی نہیں لڑ رہا. باہر تو وہ جو تحریک تحفظ آئین بنائی ہے محمود اچکزئی صاحب نے, ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں, محمود اچکزئی صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں. پی ڈی ایم میں وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں, لیکن اس وقت تحریک تحفظ آئین پاکستان یا جتنی بھی موومنٹس ہیں اس حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں کو مشاورت میں لینے کے بعد اگر کوئی تحریک معرض وجود میں آئے گی تو وہ کارگر ثابت ہوگی اور عوام اس پر اعتماد کرے گا. خود سے اگر کوئی ایک تحریک بنائی جائے گی, بعد میں دوسروں کو اس میں آن بورڈ لینے کی کوشش کی جائے گی, تو وہ پھر اسی طرح غیر مؤثر رہے گی جو ابھی غیر مؤثر. اچھا, میں نے ایک بریک لینا. بریک سے پہلے علیمہ خان صاحبہ کا ایک سٹیٹمنٹ ذرا سن لیں, وہ کیا کہہ رہی ہیں. آپ لوگوں نے ہمت کرنی ہے, ہم جائیں گے ڈیالہ کے لیے, اب لاکھوں لوگ جائیں گے ڈیالہ. اگر یہ آپ کو روکیں گے, اڈیالہ جیل پنجاب روکے گا, پھر ہم کیپی بند کر دیں گے. اگر یہ ہمیں اڈیالہ جانے سے روکیں گے تو ہم کے پی بند کر دیں گے, خیبر پختونخوا کو بند کر دیں گے. ساتھ مجھے ایک بندہ کھڑا ہوا نظر آ رہا تھا, وہ کون تھا؟ شفقت ایاز. اور میرا خیال ہے ایک اور بھی بندہ تھا. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد بتاتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے راشد سومرو صاحب کہہ رہے تھے کہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے اگر کوئی تحریک چلتی ہے تو اس پر ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہمیں اڈیالہ کی طرف جانے سے روکا گیا تو ہم خیبر پختونخوا بند کر دیں گے. یہ بہت بڑی بات انہوں نے کی ہے, اور جہاں پہ انہوں نے بات کی وہاں پہ تحریک انصاف کے بہت سے رہنما موجود تھے. وہاں پہ جو خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت ہے اس کے کچھ وزراء بھی موجود تھے. تو شاید خٹک صاحب آپ اون کرتے ہیں علیمہ خان صاحبہ نے جو کہا ہے کہ اگر اڈیالہ کی طرف جانے کی اجازت نہ دی گئی تو خیبر پختونخوا کو بند کر دیا جائے گا. تو دے دینا اجازت, نہ بند کرے راستے, ہم اڈیالہ آ جائیں گے, وہاں پہ بیٹھ جائیں گے. تو اگر یہ راستے بند کریں گے تو میرے خیال میں تو یہ خود ہی بند کر دیں گے.
اگر یہ کنٹینر کھڑے کرتے ہیں، سٹاپ کرتے ہیں، تو پھر آٹومیٹیکلی خیبر پختونخوا کے راستے بند ہو جائیں گے اور ہم ادھر سامنے پھر بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ عفنان اللہ صاحب، یہ جو سیاسی محاذرائی ہے بڑھتی جا رہی ہے، آج آپ کے کچھ جو ساتھی وزراء ہیں، آپ یعنی مسلم لیگ نون کے وزراء ہیں، انہوں نے نورین خان صاحبہ کے بارے میں بڑی سخت باتیں کی ہیں، آپ ذرا اس پہ کوئی تبصرہ کریں گے؟ مریم نواز فوج کے خلاف کیا گفتگو ہے؟ ایاز صادق صاحب جب پلوامہ کا انسیڈنٹ ہوا، اس جنگ کے دوران اپوزیشن کی چیئر کے اوپر کھڑے ہو کے ایاز صادق صاحب کی بھی آپ تقریر چلا لیتے۔ اسی طرح نواز شریف نے جو کارگل جنگ کے حوالے سے کہا، جو ممبئی اٹیکس کے حوالے سے کہا، وہ کلپس بھی چلا لیتے۔ مریم نواز صاحبہ نے جو فوج کے حوالے سے گفتگو کی، بلکہ ان کی تمام قیادت جنہوں نے جنگوں کے دوران ایسے سٹیٹمنٹس دی، چلیں وہ تو ہم ڈھونڈ لیں گے، لیکن مارکہ حق کے بارے میں نورین نیازی صاحبہ نے جو موقف اختیار کیا ہے، بظاہر آج عدالت میں جو ان کا وکیل ہے اس نے کہا جی کہ ہم نے تو یہ انٹرویو دیا ہی نہیں، اور یہ کہیں پہ یہ نہیں، یہ انٹرویو ہے ہی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کہیں ایئر نہیں ہوا، کہیں پہ بھی انٹرویو نہیں چلا، تو آپ اس سے انکار کر رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی ایک انٹرویو چلا نہیں ہے۔ میں دو چیزوں کو آپ مکس کر رہے ہیں۔ میرا موقف یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی غلط کام کیا، آپ مجھے سزا دے رہے ہیں، وہی کام آپ نے کیا ہے، وہی غلط کام آپ نے کیا ہے، آپ بری الذمہ ہے، آپ کو کوئی سزا نہیں ملے گی، آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، آپ کو کوئی نوٹس نہیں ملے گا۔ جب آپ کو نوٹس ملے گا، مجھے نوٹس ملے گا، اس کے بعد پھر جو ہے قانون اور انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے۔ اس کا کیا جواب؟ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی چور چوری کرتا ہے نا تو وہ کہتا ہے سارے چور ہیں، یہ اس نے بھی چوری کی تھی، اس نے بھی کی تھی، تو میں نے کر لی تو کیا ہوا؟ یہ اس کا جواب ہے سیدھا سیدھا۔ بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا، ایٹمی دھماکے کیے، سی پیک کیا، موٹر ویز بنائی۔ مسلم لیگ نون کے دور میں آپریشن بنیان مرصوص ہوا، اور آپریشن بنیان مرصوص وہ آپریشن ہے جس کے بعد پاکستان کا دنیا میں اسٹیچر ایلیویٹ ہو گیا اور ہم دنیا کے ٹاپ ممالک میں آنا شروع ہو گئے۔ اس کے اوپر اگر کوئی اس طرح بیٹھ کے باتیں کرے گا تو یہ اپنا تو نقصان کر رہے ہیں، ملک کا بھی نقصان کر رہے ہیں، اور یہ افسوسناک ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک کا وزیر اعظم اس وقت عمران خان نہیں ہے کہ آرٹیکل 370 نکل جائے گا اور آپ جو مرضی اچھا اگر جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میں اس پہ عرض کرنا چاہتا ہوں عفنان بھائی، آپ اس بات پہ غور کریں، آپ حکمران ہیں، ایک انٹرویو چلا نہیں ہے اور اس کی کلپ باہر آ گئی، اس انٹرویو کے بعد پھر مولانا صاحب کی بات تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ مولانا صاحب کی گفتگو آپ پورے گھنٹے کی چلاتے نہیں ہیں، اسمبلی کی تقریر پر آپ پابندی لگا دیتے ہیں، ٹی وی پر نشریات آپ لائیو چلانے پہ پابندی لگا دیتے ہیں، اس دن جو قصور میں مولانا صاحب نے قصور کیا ہے وہ گفتگو آپ چلانے کے لیے تیار نہیں ہے، 30 سیکنڈ کی گفتگو لاتے ہیں، چلو وہ 5 منٹ کی چلا لو، اگر پورے گھنٹے کی تقریر نہیں چلا سکتے ہو 5 منٹ کی چلا، پھر 48 گھنٹوں کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مولانا صاحب نے شہداء کی شان میں گستاخی کر لی ہے۔ ایسے کون سے عناصر آپ کے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس طرح کی چیزیں لاتے ہیں اور لا کے پھر اس طرح کی آگ لگا کے ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن عفنان اللہ صاحب نے تو بتایا نا کہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہوگا، لیکن بات چیت اس کلپ کی نہیں ہوگی، بات چیت معافی کی نہیں ہوگی، بات چیت اس ملک کے اندر آئین اور قانون کے بالادستی کی ہوگی، بات چیت ہوگی تمام اداروں کو اپنے دائرے کار کے اندر رہ کر کام کرنے کی، بات چیت ہوگی حامد میر کو کیپٹل ٹاک میں اپنی آزادی کے ساتھ جو ہے لوگوں کی تقاریر نشریات کرنے کی اجازت دینے کی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں مجھے شاید خٹک صاحب کے نواز شریف کی تقریر بھی میں نے وہ نکال لیے ویسے۔ اچھا آپ نے نکال لیے، میری بات سنیں، میں چلا دوں گا، آپ اس میں میں چلا دوں گا، لیکن نواز شریف صاحب اور عمران خان کی والی چلا لیں جس میں وہ انڈیا کی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی میں نہیں چلا سکتا، اس کی بات بتا دیں کہ وہ کہتا ہے کہ فوج دہشت گردوں کو کرتی ہے۔ لیکن اگر میں میری بات سنیں، میری گزارش، اگر میں نے کوئی پہلی بات یہ کہ یہ انٹرویو آن ایئر نہیں ہوا ہے، دیکھیں ابھی میں آپ کے ٹی وی پروگرام میں یا فار ایگزامپل یہ آن ریکارڈ ہے، اگر کوئی لائیو پروگرام میں کروں وہ میں ذمہ داری کے ساتھ، اگر میرے اور آپ کے پیچھے کوئی ریکارڈڈ چیز ہے اس میں کچھ بول بھی دیے سخت گفتگو، تو ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان چیزوں کو کاٹیں۔ نمبر سیکنڈ یہ کہ انٹرویو ابھی تک چلا نہیں ہے، پتہ نہیں کون سے کانٹیکس میں یہ بات ہوئی، کہاں سے یہ کاٹی گئی ہے۔ لیکن تارڑ صاحب کی گفتگو سے لگتا ہے کہ نورین نیازی صاحبہ کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ دیکھیں پہلے سے ابھی آپ یہ بھی تو دیکھیں میر صاحب، اس کا بیٹا جو ہے نا حسان نیازی قید میں پچھلے تقریباً 2.5-3 سالوں سے، وہ ایک والدہ ہے، اس کے دل پہ کیا درد گزر رہی ہوگی کہ جب اس کا بیٹا جو ہے قید میں ہو، جو باہر سے پڑھ کے وکالت، تو یہ ذرا پھر آپ ان ماؤں کے بارے میں بھی سوچیں کہ جن کے بچے شہید ہوئے، اور ان شہیدوں کے بارے میں جو متنازع گفتگو،
مولانا فضل الرحمان کی گفتگو کی طرف بات نہیں کر رہا، میں بھی دے رہا ہوں، میں بھی جنرل بات کر رہا جو ہوں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ دیکھیں شہید اگر آپ اس کو آرمی سے بھی ریلیٹ کریں، فوج کے ساتھ 80-90% فوجی سارے عمران خان صاحب کے سپورٹرز ہیں، ووٹ دیا ہے انہوں نے، ووٹ دیا ہے، تو ان کا ووٹ کدھر گیا؟ وہ تو جی انہوں نے غائب کر دیا۔ اچھا میری گزارش میں آپ کو بتاؤں تو فرق کیا ہوتا ہے۔ پلوامہ کا اٹیک ہوا، پوری مسلم لیگ نون جو ہے حکومت کو سپورٹ کر رہی تھی، میرے والد صاحب کی تقریر ہے، آپ نکال کے دیکھ لیں۔ آپ تو حکومت میں تھے، آپ نے تو کرنا ہی تھا نا، آپ نے تو کرنا ہی تھا حکومت میں۔ لیکن یہ دیکھیں آپ لوگ نورین صاحبہ کیا کر رہی ہیں؟ اب دیکھیں نواز شریف کی علیمہ خان صاحبہ کا بتائیں کیا کیا؟ نواز شریف کی گفتگو اور نورین نیازی صاحبہ کی گفتگو جس کو کہ آپ اون نہیں کر رہے، اس میں فرق ہے کافی، بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ میاں صاحب نے رول آف لا کی بات کی ہے، اس میں کیا غلط بات ہے؟ ابھی یہ انٹرویو آن ایئر ہی نہیں چلیں ہوا، یہ بھی ایک اچھی بات ہے، آن ایئر ہی نہیں ہوا، اس لیے 2 دن بولا تو ہے نا، آپ بولنے کے ذمہ لیکن دار ہیں۔ اس کو توڑ مڑوڑ کے آگے پیچھے کر کے اب کیا پتا ہے کہ یہ بھی بات ٹھیک ہے، ابھی تو آن ایئر نہیں ہوا نا یہ ہو انٹرویو۔ سکتا ہے آن ایئر تو اسی لیے تو جے یو آئی مطالبہ کرتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا بھی پورا سٹیٹمنٹ چلائیں۔ ابھی آپ پورا انٹرویو سنیں گے اور مولانا صاحب کی اگر پوری گفتگو چل گئی تو مولانا صاحب کی گفتگو کے بعد مولانا صاحب کی گفتگو نواز شریف صاحب کے گفتگو کے مقابلے میں ایک حصہ بھی نہیں ہے۔ خواجہ آصف صاحب کی جو گفتگو فوج کے بارے میں ہے، مریم بی بی کی جو گفتگو ہے، مولانا صاحب کی تو پھر ایک حصے میں بھی نہیں ہے۔ تو وہ جو مولانا صاحب مریم بی بی نے جو گفتگو کی تھی اس میں مولانا فضل الرحمان بھی موجود تھے، اس جلسے میں موجود تھے، لیکن مولانا صاحب نے جو وہاں گفتگو، مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک جرم ہے، مولانا صاحب کا جرم یہ ہے کہ مولانا صاحب نے کبھی بھی کمپرومائز اس بات پہ نہیں کیا کہ آئین اور پارلیمان کو بالائے طاق رکھ کر معاملات طے کیے جائیں۔ ڈائنگ روم کی سیاست کو مولانا صاحب نے قبول نہیں کیا، اس کی سزا بھگت رہے ہیں، اب بھی ان کو سزا مل رہی ہے، پاکستانی ہونے کی ان کو سزا مل رہی ہے، آئین کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا مل رہی ہے، اور یہ سزا ہم بھگتتے رہیں گے، لیکن اس ملک کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے، اس ملک کے اداروں کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور ان کے کارکنوں کی یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ اور محسن نقوی صاحب جب مولانا صاحب سے آ کے ملیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ محسن نقوی صاحب سے اب یہ بات شاید بہت آگے چلی گئی ہے۔ محسن صاحب جو ہے وہ مولانا صاحب کے ساتھ ذاتی تعلق ان کا ضرور ہے، لیکن اب یہ بات محسن نقوی کے ہاتھوں سے مجھے بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو پھر میں بریک لیتا ہوں جی، اور میرے پاس کوئی راستہ نہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ پاکستان کی سیاست میں اس وقت جو جنگ چل رہی ہے یہ ایران اور امریکہ کی جنگ سے بھی آگے نکل گئی ہے، اس لیے ہم ایران اور امریکہ کی جنگ پہ گفتگو نہیں کر رہے، پاکستان کی جو سیاسی جنگ ہے اس پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اس جنگ میں اب یورپی کمیشن کی ایک رپورٹ نے بھی ایک کردار ادا کر دیا ہے، اور تقریباً وہی بات کر رہی ہے یورپی کمیشن کی رپورٹ جو نواز شریف صاحب ماضی میں کہتے رہے ہیں، جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ رول آف لا ہے، جو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہتے رہے ہیں۔ تو یہ جو یورپی کمیشن کی رپورٹ ہے اس کا تعلق پاکستان کی اکانومی کے ساتھ بھی ہے، تو اس کو مجھے لگتا ہے کہ سیریس نہیں لیا گیا۔ ایک دو پوائنٹ اگر آپ چاہیں تو میں بتا بھی سکتا ہوں۔ اب میں ایک بات یورپی ان کے اوپر کر لیتا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک وقت تھا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہاں پہ معاملات جو ہیں وہ کیا چل رہے ہیں، اب ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ وہاں پہ حکومتیں کون لاتا ہے، کون گراتا ہے، کہاں پہ، کیسے، یورپ میں، امریکہ میں۔ اچھا، میں مثال کے طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو 98% جو کانگریس مین اور سینیٹرز امریکہ میں الیکٹ ہوتے ہیں وہ اے پیک فنڈیڈ ہوتے ہیں، امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی، تو وہ پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ ان کی وہ اسرائیلی ایک جو ہے وہ پبلک افیئرز کمیٹی بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح مور اور لیس یورپ کا بھی مور اور لیس یورپ کا بھی وہی حال ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے، ان کی جو بھی رپورٹ ہے اچھی ہم دیکھ لیں گے، لیکن ان کو یہ ہمیں لیکچر دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ آپ ٹھیک کریں، پہلے اپنا ملک ٹھیک کر لیں پھر ہمیں بھی بتائیں ضرور کہ کیا کرنا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ قانون کی حکمرانی اور سول سوسائٹی کے شعبوں میں بڑے خدشات ہیں، جبری گمشدگیاں اور ماورائے عدالت قتل میں اضافہ ہوا ہے، اظہار رائے کی جو آزادی ہے وہ ابتر ہو گئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی جی ایس پی پلس کی جو اہلیت اور بین الاقوامی وعدوں کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے مندرجہ ذیل ترجیحات ضروری ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہیں ان کی جواب دہی کو یقینی بنایا جائے، تشدد کے خلاف کوششوں میں اضافہ کیا جائے، اور جبری گمشدگیاں اور اظہار رائے کی آزادی کی صورتحال کو بہتر بنایا جائے، خواتین کے خلاف تشدد کو مؤثر طریقے سے حل کیا جائے، اور آگے چل کے وہ کہتے ہیں پاکستان کے کمزور سیاسی ڈھانچے بشمول پیچیدہ وفاقی نظام اور صوبوں کے درمیان عدم توازن ہے ختم کیا جائے،
سیاست اور معیشت میں ایک سیکیورٹی ادارے کے کردار نے ملک کی ترقی کے لیے ایک بڑا چیلنج کھڑا کر دیا ہے۔ عسکریت پسندی، دہشت گردی اور پڑوسی ممالک کے ساتھ تنازعات سے پیدا ہونے والے سیکیورٹی خدشات نے بھی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ یہ نہیں ہے حامد میر صاحب اس میں کہ اسمبلیوں کی خرید اور فروخت بھی بند ہونی چاہیے؟ میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ غزہ میں جب بچوں کے اوپر بم پڑ رہے تھے اور عورتوں کا جو ہے وہ جو ریپ ہو رہے تھے اور جو سب کچھ ابھی بھی چل رہا ہے، اس کے اوپر تو انہوں نے یورپین یونین نے ان کو نہ پیسے بند کیے، اسلحہ بھی دیا۔ تو یہ کس مورل اتھارٹی سے آ کے ہمیں یہ بولتے ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک کرو؟ تو آپ جا کے اپنا پہلے مسئلہ حل کر لیں۔ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو جی ایس پی پلس سٹیٹس دیا ہوا ہے، جس سے کہ آپ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ یورپ میں زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری یورپ میں بالکل زیادہ ہے، لیکن بہت ساری معاملات ان ایکسپورٹس کے چکر میں ہم سے منواتے ہیں۔ تو اس دفعہ خالی نہیں ہے، ایسے نہیں ہے۔ یو آر نو مور انٹرسٹڈ ان جی ایس پی پلس؟ نہیں، وی آر ویری مچ انٹرسٹڈ ان جی ایس پی پلس۔ میں کہہ رہا ہوں ہم سے منواتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مورلی آپ اس بات کو دیکھیں نا۔ آپ لیکچر دے رہے ہیں جس چیز کے اوپر آپ نے ادھر غزہ میں جو کچھ بم پڑے ہیں، جو بیچارے ان لوگوں پہ بم، اس وقت تو آپ کو یاد نہیں آیا، اسلحہ دے رہے تو آخری بات اب بول رہے ہیں ہمیں کیا کہتے ہیں۔ یہ تو ایسی رپورٹ ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ یہ مجھ سے لکھوا کے لے کے گئے۔ مطلب اتنا رپورٹ میں جو چیز انہوں نے، ابھی میں نے ساری نہیں پڑھی، اچھا جو آپ نے 8-10 چیزیں بتائی ہیں 100% کچھ لفظ میں نے جو ہیں وہ نرم کر دیے ہیں۔ رپورٹ بہت سخت ہے۔ اچھا مطلب افیئر بھی ہو سکتے ہیں آپ اس سے پھر دوبارہ جو بھی ہے بھائی، اب اس میں کہا ہے نا کہ ظاہر رائے کی آزادی۔ یہ ساری رپورٹ انٹرنیشنل جو ہے وہ رپورٹ ہو رہی ہے، یہ چیزیں اس سے ملک نقصان ہوگا۔ اصل میں مسئلہ وہی ہے کہ کون سے الیکٹڈ ہیں، جیت کی تو آئی نہیں ہے، کن کو ملک کی فکر ہو، پاکستان کی فکر ہو، سب کو پاکستان کی فکر ہے۔ اور اچھی بات ہے کہ اگر جے یو آئی اور مسلم لیگ نون کے درمیان بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے، اور شاہد خٹک صاحب جو کہ لڑائی کا انتظار کر رہے ہیں، شاید ان کی امید پوری نہ ہو۔ اس پہ میں ایک گزارش کر لوں گا کہ اتنا بڑا پروگرام آپ نے لڑائی پہ کر دیا اور ایران امریکہ کی جنگ کو چھوڑ کے سیاسی جماعتوں کے جنگ پہ آگے، تو 5 منٹ کی کل کے پروگرام میں مولانا صاحب کی کلپ بھی چلا لیجئے گا جس پہ یہ سارا تماشا کھڑا کیا گیا ہے، تاکہ قوم فیصلہ کر لے کہ مولانا صاحب نے صحیح کہا تھا یا غلط کہا تھا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔